Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात के बहुत ही मकबूल मेंबर मोहतरम आजम सैफी साहब का, और हम इस्तकबाल करते हैं जमात अहमदिया इस्लाह पसंद तंजीम के इम्पोर्टेंट रुकन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और जाहिर सी बात है कि उन लोगों के बीच में दरमियान में सेटल्ड हुआ है, मैंने पोस्ट लगा दी है कि जो आजम सैफी साहब हैं वो ये साबित करेंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोइयों का मिसदाक सेकंड खलीफा साहब थे, और मोहतरम तारिक चौहान साहब इस बात का रद्द करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो ये साबित कर पाएं दलाइल के साथ कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोइयों का मिसदाक नहीं थे। हम दोनों को ही शुभकामनाएं देते हैं, दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात करते हैं। मकसद तो इल्म सीखना है और समझना है। खुदा हमारी मदद करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया कि जमात अहमदिया इस्लाह पसंद और जमात अहमदिया मिर्जा मसूर ग्रुप के लोग आपस में बातचीत करके इख्तलाफी मौज़ूआत से मुतल्लिक अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें। जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के क़याम के बाद हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि हम मिलजुल कर अपने इख्तलाफी मसाइल कुरान मजीद और अहादीस सहिया नीज़ हक मौज़ूल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के इरशादात की रोशनी में। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसूर ग्रुप के एक मुरब्बी और आलिम मोहतरम आज़म सैफी साहब अपने इल्म से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे और दलाइल व बराहीन से साबित करेंगे कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई के मिसदाक थे और अपने दावा मुस्लिम मऊद में हक पर थे। मुरब्बी मोहतरम आज़म सैफी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें और अपने दलाइल पेश करें। हम तवज्जो और खामोशी से उनके दलाइल सुनेंगे और उसके बाद मैं अपने दलाइल पेश करूँगा और साबित करूँगा कि हक मौदल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की तहरीरात और इल्हामात की रोशनी में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब इल्हामी पेशगोई मुस्लिम मऊद के मिसदाक नहीं थे, और हम दोनों के लिए हुज्जत हक मौदल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के इल्हामात, कुतब, तहरीरात, इश्तहारात, मलफूजात, खतूत हैं। इसके बाद हर एक मौजूद सामे का यह हक होगा कि वो फैसला करे कि हक किसके साथ है। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय। मोहतरम तारिक चौहान साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके शायद कुछ गले में कुछ वैसी प्रॉब्लम थी, खुदा ताला रहम करे। बहरहाल खुदा आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। जी हाँ, मोहतरम आजिम सैफी साहब भी अपने दलाइल पेश करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट है और आपसे भी कि जब भी आप लोग ऑडियोज किया करें तो कोशिश करें कि 1 मिनट से कम की एक ऑडियो, भले ही फिर आप कितने भी ऑडियोज कर दें, और जब अपनी बात पूरी कर लेंगे दोनों मेंबर्स अपनी अपनी, तो जरूर आखिर में बोल दें कि बात कंप्लीट हो गई है ताकि अदर मेंबर को बोलने का मौका मिले। तो मोहतरम आजम सैफी साहब से दरख्वास्त है कि वो शुरुआत करें और अपने दलाइल पेश करके ये साबित करने की कोशिश करें कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेश गोइयों के असल मिसदाक हैं। बेस्ट ऑफ लक आजम सैफी भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा कि आप नाज़रीन ने सुना है, तारिक चौहान साहब ने भी मुख्तसर अर्ज किया है और खाकसार ने भी जो है ना वो कमेंट के जरिए बता दिया था कि खाकसार मुद्दई है इस बात का कि हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो मुस्लिम मौद हैं और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पेशगोई 20 फरवरी 1886 के मिसदाक हैं। इसके जवाब में तारिक चौहान साहब का मेरे मद्दे मुकाबिल कोई दावा नहीं है। उन्होंने हमें नहीं बताया है कि उनके नज़दीक मुस्लिम मौद कौन है या आया हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पेशगोई पूरी हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने फ़कत इतना दावा किया है कि खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु तो बकौल इनके मुस्लिम मौद नहीं है। अब कौन है कौन नहीं है ये कहते हैं कि हमने दावा ही नहीं किया जब इस बात का, तो जब दावा ही नहीं किया है तो हम साबित भी नहीं करेंगे। बहरहाल हमें कोई लेना देना नहीं है इस बात से, हम अपने दावे पर दलाइल पेश करते हैं। सबसे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो इश्तिहार हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का पढ़कर सुना दूँ जिसमें पेशगोई मुस्लिम मौद जो है वो दर्ज की गई है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सो बशारत हो
کہ एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम लड़का तुझे मिलेगा, वो लड़का तेरे ही तुखम से, तेरी ही ज़ुर्रियत और नस्ल होगा। खूबसूरत पाक लड़का तेरा मेहमान आता है, उसका नाम अनमुआइल और बशीर भी है, उसको मुकद्दस रूह दी गई है और वो रिज़्क़ से पाक है, वो नूरुल्लाह है, वो मुबारक है जो आसमान से आता है, उसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा, वो साहिब शिकवा और अजमत और दौलत होगा, वो दुनिया में आएगा और अपने मसीहुल नफ्स और रूहुल कल्ब की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ करेगा। वो कलमतुल्लाह है, क्योंकि खुदा की रहमत व गयूरी ने उसे कलमा तमजीद से भेजा है। वो सख्त ज़हीन और फहीम होगा और दिल का हलीम और उलूम ज़ाहिरी और बातनी से पुर किया जाएगा। वो 3 को 4 करने वाला होगा। हुजूर फरमाते हैं कि इसके मायने समझ में नहीं आए। फिर आगे लिखा है, दोशंबा है, मुबारक दोशंबा, परजन दिलबंद गरामी अर्जमंद, मजरुल अकबल अला कान अल्लाहु नज़ला मिनस समा है, जिसका नज़ूल बहुत मुबारक और जलाले इलाही का ज़हूर का मौजूद होगा। नूर आता है, नूर ने अपनी रजामंदी के इत्र से ममसूह किया। हम उसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया उसके सर पर होगा। वो जल्द जल्द बढ़ेगा और असीरों की रस्तगारी का मौजूद होगा और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें उससे बरकत पाएंगी। तब अपने नफ्स से नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकाना अमरम मकदिया। ठीक है, ये इश्तिहार है 20 फरवरी 1886 का। पेशगोई मुस्लिम मौत का जिक्र हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इश्तिहारात 1888 में भी किया है, जिसमें हुजूर ने ये बात बयान फरमाई है कि ये जो पेशगोई है दरअसल में 2 सईद लड़कों के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, एक के ऊपर नहीं है, 2 सईद लड़कों के ऊपर मुश्तमिल है। और फिर साथ ही हुजूर ने फरमाया कि मुस्लिम मौद के हक में जो पेशगोई है वो इस इबारत से शुरू होती है कि उसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा। बस मुस्लिम मऊद का नाम इल्हामी इबारत में फजल रखा गया है और दूसरा नाम उसका महमूद और तीसरा नाम उसका बशीर सानी भी है और एक इल्हाम में उसका नाम फजल उमर बताया गया है। ये 1888 के इश्तिहार में हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जिक्र कर रहे हैं। किसका? मुस्लिम मऊद का। 1888 के इश्तिहार में ये बात आप याद रखिए। ठीक है, 1888 के इश्तिहार में। तो जैसा कि मैंने ऊपर की ऑडियो में ताकीद से ये बात बताई है कि 1888 के इश्तिहार में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया है और बताया है कि उनका नाम बशीर और महमूद भी होगा। 1889 में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बिलफेल महज तफाउल के तौर पर बशीर और महमूद रखा। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर अभी इस बात का इंकशाफ नहीं हुआ था कि आया ये जो लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम बिलफेल तफाउल के तौर पर बशीर और महमूद रखा है, ये मुस्लिम मऊद है या नहीं है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बस इतनी बात कही कि एक बेटा घर में पैदा हो गया है, ठीक है, और बिलफेल महज तफाउल के तौर पर उसका नाम बशीर और महमूद रखा है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक यानी 1889 में जब खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई, इस इश्तिहार का यानी 1888 के इश्तिहार का मिसदाक खलीफतुल मसीह सानी को नहीं करार दिया उस वक्त, क्योंकि हुजूर के ऊपर वाज़े नहीं हुआ था। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर ये बात वाज़े हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो 1888 के इश्तिहार का मिसदाक जिसमें मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है खलीफतुल मसीह सानी को करार दिया। जैसा कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम किताब सिराज मुनीर के सफ़ा नंबर 34 के हाशिए पर लिखते हैं कि सब्ज इश्तिहार में यानी वो 1888 का जो इश्तिहार है उसमें सही लफ्जों में बिला तौक़ुफ़ लड़का पैदा होने का वादा था तो महमूद पैदा हो गया। किस कदर ये अजीम शान पेशगोई है, खुदा का खौफ है तो पाक दिल से सोचो। अब देखें यहाँ पर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम 1888 में जो पेशगोई की जा रही है मुस्लिम मऊद के ताल्लुक से या जिक्र किया जा रहा है उसका मिसदाक खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु को करार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सब्ज रंग के इश्तिहार पर वो पेशगोई छपी थी यानी 1888 में। ठीक है, उसके मुताबिक जो है ना वो महमूद पैदा हो गए यानी खलीफतुल मसीह सानी पैदा हो गए। ये किस कदर अजीम शान पेशगोई है। खुदा का खौफ अगर दिल में है तो पाक दिल से सोचो। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर जब इस बात का इंकशाफ हो गया तो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु को ही 1888 के इश्तिहार का मिसदाक करार देते रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि उस इश्तिहार में मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। अगर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के नजदीक 1888 के इश्तिहार का मिसदाक खलीफतुल मसीह सानी नहीं थे और मुस्लिम मऊद नहीं थे तो फिर क्यों हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम 1888 के इश्तिहार का मिसदाक उनको करार दे रहे। तो मुख्तसर मैंने अर्ज कर दिया है। अब देखते हैं
طارق چوہان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ اعظم سیفی صاحب، جزاکم اللہ تعالی۔ آپ نے پیش گوئی کا متن بتا دیا تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں، سب نے سن لی ہے۔ تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ جو پیش گوئی تھی، اس میں شروع اس طرح ہوتی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور پھر آگے فرمایا کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اور یہ رحمت کا نشان ہی ذکی غلام ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکی غلام تھے، ان کو بھی رحمت کا نشان ہی کہا گیا تھا۔ اس لیے اس چیز کو پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ رحمت کا نشان ہی ذکی غلام ہے، جس کا یہاں پہ وعدہ دیا گیا ہے۔ اور پھر مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا، اور ان کا یہ اشتہاد یا قیاس تھا کہ یہ ان کا جسمانی بیٹا ہوگا، لیکن ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ایسی بات نہیں تھی، ان کا وہ جسمانی بیٹا نہیں تھا۔ ضروری ہے کہ عربی زبان میں لفظ غلام کے معنی ایسے نوجوان لڑکے کے ہیں جس کی مونچھیں نکل رہی ہوں یا پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک غلام کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ غلام کو دو مختلف معنی اور مفہوم میں استعمال فرمایا ہے، یعنی جسمانی نوجوان لڑکا اور غیر جسمانی نوجوان لڑکا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے۔ جب ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو قافلے والوں نے کہا کہ ایک کنویں میں ایک غلام ہے، یعنی ایک لڑکا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ 20 فروری 1886 کو تو یہ پیش گوئی کی گئی، اور پھر 22 مارچ 1886 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار لکھا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ تو یہاں پہ بموجب وعدہ الہی تو وہ وعدہ مراد تھا جو پیش کوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک لڑکے کا وعدہ تھا، اور جو 9 برس کا عرصہ تھا جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا، یہ ان کا اشتہار اور ان کا قیاس تھا۔ یعنی ایک اشتہار انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو ذکی غلام ہوگا ان کا جسمانی لڑکا ہوگا، اور دوسرا اشتہار اور قیاس انہوں نے یہ کیا کہ 9 برس کی مدت میں پیدا ہو جائے گا۔ اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ایسی 9 برس کی مدت الہامی طور پر کوئی نہیں بتائی گئی تھی۔ 8 جون 1886 کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایک خط لکھا حضرت مولوی نور الدین صاحب کو، اور اس میں اپنے ایک کشف کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا اس عاجز پر ظاہر کیا گیا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، اس کا نام بشیر ہوگا۔ اور وہ انہوں نے لکھا کہ پہلے تو خیال تھا کہ شاید اسی میری اہلیہ سے ہوگا، لیکن اب زیادہ تر الہام اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ یہ ایک تیسری شادی مجھے کرنی پڑے گی۔ آج 15 اپریل 1886 کا دن آ گیا، اور آپ کے گھر لڑکے کی بجائے ایک لڑکی صاحبزادی عصمت پیدا ہو گئی۔ تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں نے اور آپ کے مخالفین نے بہت شور غوغا کیا کہ واجب پیش گوئی تو لڑکے کی تھی، اب یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس کا ذکر تاریخ احمدیت جلد اول 281 صفحہ پہ بھی ہے۔ پھر 7 اگست 1887 آپ نے ایک اشتہار لکھا، اور آپ نے اس میں لکھا، اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی، اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج 16 ذی القعدہ 1304 ہجری کا مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ وہ جو پہلے جن کو بشیر اول ہم کہتے ہیں، ان کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مولود مسعود، اور اس سے وہ تصدیق کر دی کہ ان کے خیال میں بیٹا اس الہامی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق تھا۔
مولود مسعود کا مطلب ہے کہ پاک لڑکا. دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہ لڑکا جو 7 اگست 1887 کو پیدا ہوا تھا، وہ جس کو بشیر اول کہا جاتا ہے، ان کی وفات 4 نومبر 1888 کو ہوئی. اور پہلے جن لوگوں نے شور نہیں مچایا انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکا تو عمر پانے والا تھا، تو یہ پیدا ہوتے ہی وفات پا گیا. اور بہت زیادہ اس کے متعلق بد کلامی بھی کی، اور اخبارات میں اور مختلف اشتہارات میں بہت زیادہ شور و غوغا ہوا. 1888 میں ایک سبز اشتہار حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے شائع کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے، جو کہ روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے. بتایا کہ بشیر احمد اول کی پیدائش پر آپ نے مولود مسعود کا نام دے کر اسے پیشگوئی مسلم موعود کا مستحق ہونے کا واضح اشارہ دے دیا. لیکن چونکہ یہ لڑکا وفات پا گیا تو 4 دسمبر 1888 کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین کو خط لکھا، اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے، اور آخر تک اس کی تعریف ہے. 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اسے اس غلطی کو رفع کر دی. یہ جو پیشگوئی مسلم موعود جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 2 وجودوں کی خوشخبری دی گئی تھی. ایک فرمایا کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اور جو لڑکا تھا وجیح اور پاک لڑکا، اس کے متعلق تو الہام الہی میں خبر دے دی گئی واضح طور پر کہ وہ تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، مگر ذکی غلام کے متعلق ایسی کوئی خبر نہیں دی گئی. اگر سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس کو بھی اپنا لڑکا ہی سمجھے تھے، کیونکہ شروع میں تو وہ سمجھے تھے ایک ہی لڑکے کے متعلق ہے. لیکن اگر یہ دونوں جسمانی لڑکے ہوتے تو پیشگوئی مسلم موعود کی عبارت کچھ اور طریقے سے ہوتی. یہ نہ کہا جاتا کہ جیسے یہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا، بلکہ یہ الفاظ ہوتے کہ یہ لڑکے تیرے ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوں گے. یعنی 2 لڑکے کو اگر جسمانی لڑکوں کی خبر دی گئی تو عبارت یہ ہوتی، لیکن عبارت یہ نہیں تھی، بلکہ یہ فرمایا گیا وہ لڑکا تیری تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا، یعنی وہ جو وجیح اور پاک لڑکا ہے. لیکن ذکی غلام کے متعلق پیشگوئی میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا. تو اسی الہامی پیشگوئی میں جس کو ذکی غلام کہا گیا ہے، اس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دے دیا. یہ ہم آتے ہیں 12 جنوری 1889 جب مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہو گئی، جیسا کہ عظیم سیفی صاحب نے ذکر کیا ہے. تو آپ نے یہ لکھا کہ آج 12 جنوری 1889 اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا جس کا نام بالفعل محض تفاخر کے طور پر بشیر و محمود رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے. یعنی جب مرزا محمود صاحب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کو یہ نہیں لکھا کہ مولود مسعود، مولود موعود، پسر موعود یا مسلم موعود، بلکہ آپ نے لکھا کہ نیک شگون کے طور پر اس کا نام بشیر محمود رکھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انکشاف ملے گا تو پھر ہم اطلاع دیں گے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو مسلم موعود عمر پانے والا ہے یا نہیں ہے. اور یہ ایسا انکشاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں ہوا، یہ بھی میں ثابت کروں گا. ابھی 1886 سے 9 سال بنتے ہیں 1895 تک، اور ان 9 سالوں میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے گھر 3 بچے پیدا ہوئے، 3 لڑکے.
مرزا بشیر الدین محمود صاحب، مرزا بشیر احمد صاحب اور مرزا شریف احمد صاحب. لیکن ان تینوں میں کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ وہ مسلم موعود ہے، اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی الہامی انکشاف ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 9 سال کی مدت کا کوئی الہام نہیں تھا. اور آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ساری کتابیں پڑھ لیں، سارا تذکرہ جو ان کے الہامات کا مجموعہ ہے وہ پڑھ لیں، کہیں پہ آپ کو ایسا کوئی الہام نہیں ملے گا جس میں 9 سال کی مدت کے اندر ذکی غلام یا پسر موعود پیدا ہونے کا وعدہ دیا ہو. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 9 سال کی مدت کا کوئی الہام نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اجتہاد، ان کا قیاس، ان کا خیال تھا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اجتہاد تھا اور ان کا خیال تھا، تو عام طور پہ اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ان کا خیال تھا، ان کا اجتہاد تھا. لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنی تعلیم کیا کہہ رہی ہے، آپ ذرا سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہاد میں اس کا نمونہ نہیں؟ آسمانی فیصلہ 1891 میں یہ کتاب لکھی گئی، روحانی خزائن جلد 4. اس کا یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجتہاد اگر خطا جائے تو اس میں نبیوں کا کوئی قصور نہیں. والا سن لیں، اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ ایسا ہو تاکہ بشر خدا نہ ہو جائے. انبیاء کے علم میں بھی بتدریجاً ترقی ہوتی ہے، اس میں انبیاء کی خفت کچھ نہیں. ایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے، اگر ایک ان میں سے مر جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سے اس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آ جاتا. ملفوظات نیا ایڈیشن جلد 2 صفحہ 104. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ کہ خدا کا کلام. اجاز احمدی، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115. اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں جس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے قطعی طور پر مصداق نہیں تھے. یہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40 انوار الاسلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، باقی اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کی پیشگوئی کی نسبت خدا تعالیٰ نے 2 لڑکے عطا کیے، جن میں سے ایک تقریباً 7 برس کا ہے. لیکن ہم نے کوئی الہام سنایا تھا اگر ہم نے کوئی الہام سنایا تھا کہ پہلی دفعہ ضرور لڑکا ہی پیدا ہوگا تو وہ الہام پیش کرنا چاہیے، ورنہ لعنت اللہ علی الغاضبین. پھر حضور فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 کو ہم نے اطلاع دی تھی کہ یہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا. ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی. اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا ہے تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام نہ پیش کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اور پھر دیکھیں اسی میں وہ جو میاں عبدالحق صاحب جنہوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ جی آپ کا بیٹا پیدا وہ جو آپ کا موعود بیٹا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے، کہاں پہ ہے؟ تو اس کے متعلق اسی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ اولاد کے بارے میں میاں عبدالحق نے تو کوئی الہام تو پیش نہیں کیا، صرف طول عمل ہے، یعنی یہ اس کی خواہشات کی ایک طوالت ہے.
لیکن ہم اس بارہ میں بھی الہام ہوا اور اللہ جل شانہ نے بشارت دی اور فرمایا انا نبشرک بغلام، یعنی تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب دیکھیں 1894 میں لڑکے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، تو مرزا محمود صاحب اگر پیدا ہو گئے ہوتے تو وہ کہتے اس شخص کو بھئی تمہیں پتہ نہیں 9 سال کے اندر بیٹا میرا پیدا ہونا تھا، وہ تو پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر وہ الہام نہ پیش کرو جس میں کسی میرے بچے کو مولود موعود کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے کسی بیٹے کو کوئی مسلم موعود کہے اور ثبوت کے طور پر الہام نہ پیش کرے تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کھانا بھی حرام ہے اور اس پر جھوٹوں والی لعنت بھی ہے۔ اب جو شخص مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود کہتے ہیں ان کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے، یا تو وہ الہام پیش کریں ورنہ پھر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ ان کے اوپر سچ ہوگا۔ پھر ایک اور جو تحریر ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی، وہ بھی بتا دیتی ہے کہ کوئی بھی ان کا بیٹا جو تھا وہ مسلم موعود کا مصداق نہیں تھا۔ یہ روحانی خزائن جلد 12 حجت اللہ صفحہ 158، جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تشخیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر وہ تو الہام نہ پیش کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہاں اگر اس پیشگوئی میں ایسا الہام میں نے لکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ الہام نے ہی اسی کو موعود لڑکا قرار دیا تھا تو کیوں وہ الہام پیش نہیں کیا جاتا؟ بس جبکہ تم الہام کے پیش کرنے سے عاجز ہو تو کیا یہ لعنت تم پر ہے یا کسی اور پر؟ تحریر میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ اس لڑکے کو مسعود کہا ہے تو اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے الا شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شقاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اجتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو، پر میں پوچھتا ہوں کہ وہ خدا کا الہام کون سا ہے کہ میں نے ظاہر کیا تھا کہ پہلے حمل میں ہی لڑکا پیدا ہو جائے گا یا دوسرے میں پیدا ہوگا، وہ در حقیقت وہی موعود لڑکا ہوگا اور وہ الہام پورا نہ ہوا۔ اگر ایسا الہام تمہارے پاس موجود ہے تو تم پر لعنت ہے اگر وہ الہام شائع نہ کرو۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے مخالفین سے بار بار فرماتے رہے کہ اگر تم میرے کسی بیٹے کے متعلق تیسرے موت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا الہام پیش کرو۔ آپ نے بار بار فرمایا کہ میری بات کی الہام الہی کے سامنے کچھ فوقت نہیں، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، مگر الہام الہی میں غلطی ہونا ناممکن ہے۔ اگر 9 سال کی کوئی الہامی مدت ہوتی تو آپ اپنے مخالفین کو کہتے کہ وہ تیسرے موت تو پیدا ہو چکا ہے، مگر ایسا آپ نے نہیں فرمایا۔ ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں جس سے بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے۔ یہ روحانی خزائن جلد 18 نزول المسیح صفحہ 570۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو ان کے تھے پیدا ہوئے ان کے متعلق ایک ٹیبل بنا کے لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ بیان پیشگوئی یعنی کب پیشگوئی کی گئی ان کی پیدائش کی، کب وہ پیدا ہوئے۔ تو اس میں آپ لکھتے ہیں 1 جنوری 1888 کو پیشگوئی کی گئی اور اس کے نتیجہ میں مرزا محمود صاحب پیدا ہوئے 12 جنوری 1889 میں۔ تو مرزا محمود صاحب کی ولادت فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق نہیں تھی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صاف لکھ رہے ہیں کہ یہ 1 جنوری 1888 میں جو پیشگوئی کی گئی تھی اس کے نتیجہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور نزول المسیح جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کی وفات سے پہلے لکھی اور 1909 میں پھر یہ اس کی اشاعت ہوئی۔
حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہو گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ 9 سال کے اندر ہی پیدا ہو گئے تھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا، یعنی 3 کو 4 کرنے والا جو ہے وہ وہی مسلم موعود ہے جس کی پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک ہی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو تینوں لڑکے ہیں اس میں کوئی بھی 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہے۔ مرزا محمود صاحب بھی انہیں تینوں لڑکوں میں شامل تھے، لیکن مرزا محمود صاحب کو آپ نے پسر موت کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ حضور فرمائے ابھی انتظار ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا بھی آئے گا۔ جامع اعظم ہے، یہ وہ کتاب ہے جو 27 اگست 1996 کو لکھی گئی اور جنوری 1997 میں پبلش ہوئی، اس کی شائع ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اس وقت وہ 3 کو 4 کرنے والا ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اجتہادی طور پر اپنے 2 بیٹوں کو مولود مسعود کہہ کر پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق ٹھہرایا، ایک بشیر اول اور ایک مرزا مبارک احمد، مگر مرزا محمود صاحب کو کبھی بھی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ٹھہرایا، نہ ہی مرزا محمود صاحب کے متعلق مولود موعود، مولود مسعود، پسر موعود یا مسلم موعود جیسے القابات لکھے۔ اور پھر حضور تریاق القلوب کے صفحات نمبر 221 پر فرماتے ہیں سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر چہارم کی پیش گوئی کو 14 جون 1899 میں بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود 4تھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا، یعنی مرزا مبارک احمد جو ان کے 4تھے لڑکے تھے۔ یہ تریاق القلوب کا ہی حوالہ ہے، کتنی کلیئر بات ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد 4تھا لڑکا مبارک احمد کو فروری 1886 کی پیش گوئی کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں اور میرا 4تھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی، اور 20 فروری 1886 اشتہار کون سا تھا؟ وہ وہی پیش گوئی مسلم موعود والا۔ کہ یہ انہوں نے صاف لکھ دیا اس میں، یہ جو میں نے اقتباس لگایا کہ سو صاحبوں وہ دن آ گیا، اور وہ 4تھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا وہ صفر 1317 کی 4 تاریخ کو بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ یعنی آپ نے ثابت کیا کہ کس طریقے سے یہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا عجیب بات یہ ہے کہ اس لڑکے کا 4 کی عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے، اس کی نسبت 4 پیش گوئیاں ہوئی، یہ 4 صفر 1317 کو پیدا ہوا اور اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا 4تھا دن تھا، یعنی بدھ، یہ دوپہر کے بعد 4تھے گھنٹہ میں پیدا ہوا، یہ خود 4تھا تھا۔ یعنی پیش کوئی مسلم موعود میں جو 3 کو 4 کرنے والی اس کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ مرزا مبارک احمد 4تھا لڑکا اس کا مصداق ہے، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے مطابق ہے اس کی پیدائش۔ تو مرزا محمود صاحب کا تو یہاں کہیں بھی بیچ میں ذکر نہیں آیا، بلکہ 4تھے لڑکے کو انہوں نے فرما دیا کہ یہ پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق ہے۔ اب مرزا مبارک احمد جو ان کے 4تھے بیٹے تھے ان کی تو پیدائش ہو گئی، لیکن ستمبر 1907 میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایک منظر خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا، بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور پھر 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد فوت ہو گئے، لیکن مبارک احمد کی وفات کے بعد اسی دن یعنی 16 ستمبر 1907 کے دن اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دے دی، یعنی وہ ابھی پیدا ہونا تھا۔ حضرت مرزا مبارک احمد صاحب بھی وہ نہیں تھے، وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی، اور ان کی وفات سے وہ ظاہر ہو گئی کہ وہ ان کا اجتہاد تھا، ان کی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا یہ 4تھا لڑکا پسر موعود ہے،
اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی نہ نبشروں کا بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، یعنی وہ حلیم غلام جو پیش کوئی مسلم موعود میں جس کا حلیم نام رکھا گیا ہے وہ ابھی پیدا ہونا تھا، اور اس نے حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد پیدا ہونا تھا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات و الہامات سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی۔ یہ جو پیش کوئی پسر موعود یا مسلم موعود تھی، یہ مبارک احمد کی وفات کے بعد منتقل ہو کر اس کے آگے مسیح کی طرف چلی گئی، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار 5 نومبر 1907 میں فرماتے ہیں، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ بس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی، تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 622، بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 587۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ یہ مبارک احمد کا تمہیں مثیل دیا جائے گا، اور وہ مثیل تو پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جسمانی اولاد میں پیدا ہی نہیں ہوا، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ آئندہ تمہاری روحانی ذریت میں سے ہوگا۔ پھر مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر میں مثیل مبارک احمد کے طور پہ کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اس لیے وہ روحانی ذریت میں چلی گئی یہ پیش گوئی۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبارک مخاطب کر کے فرماتا ہے، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو۔ اشتہار جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ یہ جو پیش کوئی مسلم موعود میں ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا ہے یہ ان کا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، وہ اب ان کو اس کا پتہ چل گیا کہ وہ جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے مہدی و مسیح، جب تیرا یہ موعود ذکی غلام، جب تیرا یہ پسر موعود دنیا میں آئے گا تو کچھ لوگ ایسے حالات پیدا کر چکے ہوں گے کہ جس کے نتیجہ میں تیری جماعت کے لوگ اس روحانی عید کو منانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو وہ ایک روحانی عید ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اس کا انکار کرنے سے ظاہر ہے اس روحانی عید کو نہیں وہ مناتے۔ تو یہی آج جماعت احمدیہ کا حال ہے، جنہوں نے اس ذکی غلام کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق آیا اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس عید کو بھی منانے سے انکار کر دیا۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل نزول المسیح کتاب لکھی جس کا میں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے، اور اس میں انہوں نے دکھا دیا کہ ان کے چاروں لڑکوں میں سے کوئی بھی پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں تھا۔ مرزا محمود صاحب 1888 کی پیشگوئی کے مطابق ہوئے، مرزا بشیر احمد صاحب 1892 کی پیشگوئی کے مطابق ہوئے، مرزا شریف احمد صاحب 1894 کی پیشگوئی کے مطابق ہوئے، اور مرزا مبارک احمد صاحب جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام 3 کو 4 کرنے والا سمجھے تھے اور مولود مسعود سمجھے تھے اور پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھے تھے، وہ آپ لکھ رہے جنوری 97 کی پیشگوئی کے مطابق ہوا، یعنی چاروں لڑکوں میں سے ایک بھی لڑکا پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں تھا۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنی تحریر ہے جو وفات سے پہلے انہوں نے لکھی، اور یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ان کا کوئی لڑکا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا کوئی لڑکا بھی پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہے اور آئندہ وہ پیدا ہوگا۔
بات کی یہ تصدیق کہ وہ آئندہ پیدا ہوگا، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ایک مضمون ہے جو 1908 میں لکھا، جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے لکھا، جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھی جو وہ آپ کا مود بیٹا کدھر گیا، وہ تو آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا بڑی لمبی عمر پانے والا ہوگا، وہ تو کہیں نہیں، تو اس کے اعتراض کے جواب میں دیکھیں حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بس جب قرآن و حدیث سے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا، خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہوگا، ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس کے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسے ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ یعنی اگر کوئی 9 سال کی مدت کا کوئی وعدہ تھا، الہامی وعدہ، تو 1908 میں مرزا محمود صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ 9 سال کی مدت کا وعدہ تھا؟ پھر ہم کہتے چلے مرزا محمود صاحب کو نہیں پتا تھا، ان کو یاد نہیں شاید رہا، تو ہم کہتے ہیں ساری جماعت، کیونکہ انہوں نے یہ والا مضمون تشییع الاذہان میں چھاپا اپنے رسالے میں، تو کسی جماعت کی، اتنی بڑی جماعت کے لوگ صحابی تھے، کسی نے ان کو نہیں کہا مرزا محمود صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، 9 سال کے عرصے میں جس نے پیدا ہونا تھا وہ تو پیدا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ آئندہ پیدا ہوگا، لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا، کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو پچھلے موت ہے، مسلم موت کی جو پیش گوئی میں ذکر ہے، وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ آخری اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں 3 اصول واضح ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ غلام کے لفظ سے جسمانی نوجوان لڑکا اور غیر جسمانی نوجوان لڑکا دونوں مراد ہیں۔ اصول یہ ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید کی مطالعہ سے کہ جب کسی وجود کی بشارت دی گئی تو وہ وجود ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن مرزا محمود صاحب کی پیدائش کے بعد بھی موعود بیٹے سے متعلق الہامات کا سلسلہ جاری رہا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1894 میں ایک شخص اعتراض کر رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو فرما رہے ہیں مجھے تو ابھی الہام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے ایک غلام دے گا، تو مرزا محمود صاحب تو اس پیش گوئی کی مصداق بنتی ہی نہیں کسی صورت، کیونکہ ان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا جا رہا ہے، 8 الہامات ایسے ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ میں تمہیں غلام دوں گا، میں ذکی غلام دوں گا، تو پھر مرزا محمود صاحب اگر پیدا ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ذکی غلام دوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، بلکہ ان کا کوئی بھی بیٹا، جسمانی بیٹا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں تھا۔ میں نے ذکر کیا 1889 میں مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہو گئی، تو 1894 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام، یعنی ہم تجھے غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہی ذکی غلام جو پیش گوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ حلیم بھی وہی اس کا صفت ہے، اسی پیش کوئی مسلم۔ یہ ہے قرآن مجید میں کہ جب ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا وہ ہمیشہ معمور ہوا ہے، لیکن مرزا محمود صاحب معمور ہونے سے سری انکار کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے۔